वो अंदर से भी उतना ही गहरा हो जितनी आज खूबसूरती। से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये अच्छा। तय हो गया। पकता है टिप जी। टिप 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 तो क्या होता है, वो टूट जाता है। क्या हो गया, अल्लाह ताला मुझे ही करना था, मेरे साथ ही ये करना था। हालांकि किसी को जलाए जाने का प्रोगेटिव किसी के पास है ही नहीं। ये कौन सा सवाल आप कर रहे हैं? इट डजंट मेक सेंस। सिमटे हुए बाल होने चाहिए जैसे भी हो। सो या आई मीन ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए। कहते हैं कि हीरा दिखाना शायद इतना ज़रूरी नहीं है, पर उसकी रोशनी से मुनव्वर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो लिख लो। हाँ, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से आज हमें वक्त देने के लिए। और लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, हम यहाँ जब भी आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली टू मेंशन अबाउट योर ब्यूटीफुल होम। शुक्रिया। आपकी शख्सियत की चाशनी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है इन योर हाउस। वेरी सटल, वेरी कैरिज्मेटिक, एंड यू नो वो रूमी कह गए हैं कि बी द फ्लो। सो वो फ्लो रवानी नज़र आती है इन योर ओवरऑल पर्सनालिटी। दैट्स नाइस ऑफ यू टू हैव नोटिस्ड। ये भी तो बात है ना। जी, वो कहते हैं ना, हज़रत अली का एक कौल है कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर है और हर चीज़ का एक बातिन है। जी। जिसने ज़ाहिर को समझा और बातिन को छोड़ दिया वो गुमराह हुआ, और जिसने बातिन को समझ लिया और ज़ाहिर को छोड़ दिया वो भी गुमराह हुआ। So I think the alignment, what you think, how you are, it completely reflects the same way in your personality and outlook as well. I'm humbled. Thank you very much. और हम एक आपको बड़े अरसे से I've grown up seeing you on the screen, स्पेशली बहुत से आप कह लेंगे ऑनररी मौक़ों के ऊपर। आई एम वेरी ग्लैड टू सी द लेडी लाइक यू इन पाकिस्तान लीडिंग ऑन मैनी फ्रंट्स। सो ये बहुत खुशी होती थी, और स्पेशली योर दिस सिग्नेचर स्टाइल। हम हमारे घर में हमारी वालदा और हम सब इस पे बहुत बात करते हैं। But that doesn't mean कि मैं बूढ़ी हूँ। हाँ, ये मेरे No, it's the other way. Usually people do it. That's the beautiful part, that it looks very graceful on you and it looks very ageless. So मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं वो विजडम, वो मैच्योरिटी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अब बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो हो जाए, यू नो, लेकिन उनको सही तरीके से संवारना या बेहतर रखना इज़ माई फील्ड, बिकॉज आई एम अ ब्यूटिशियन। तो मुझे ये लगता है कि मतलब मेरी अम्मा होती थी तो वो कहती थी मुझे कभी भी वो बच्चियाँ और औरतें पसंद नहीं हैं जिनके बाल उजड़े हुए होते थे, सर झाड़ मुँह फाड़, वो कहती थी। तो सिमटे हुए बाल होने चाहिए जैसे भी हों। सो या आई मीन ये बाल धूप में नहीं सफ़ेद हुए। आई थिंक कि खूबसूरती की असल बात ये होती है कि वो अपना सब्सटेंस दिखाए, वो अंदर से भी उतना ही गहरा हो जितनी आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये अच्छा। तय हो गया। चलें जी, ग्लैड टू नो। और आपके अगर बचपन से थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि हु आर द पीपल यू थिंक कि वो बीज क्या था जो आपको लगा जिन्होंने आपको आज जो आप हैं, क्योंकि आई बिलीव कि इट टेक्स यू बैक टू द फर्स्ट डे whosoever you are today. This is what I believe. बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आप, मैं और हम सब लोग अपने वालिदैन का परताव होते हैं, अक्स होते हैं। जी। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बिहेवियर उनका होता है वो चाहते और ना चाहते हुए भी हमारे अंदर जो है वो चला जाता है। True. तो आई कम फ्रॉम अ फैमिली जो कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक बड़ी फैमिली, जिसमें हमारे माँ बाप ने हमें मजबूती दी, गुनाह सवाब का फ़र्क बताया, अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखाई, बच्चों और बड़ों की इज़्ज़त करना सिखाया, बातचीत कैसे करते हैं। तो वो एक तरबियत गाह थी जब हम स्टार्ट, मतलब बचपना जब शुरू होता है। हम लोग 6 बहनें और 2 भाई। आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली। माशाल्लाह।
تو اس کی وجہ سے آئی ٹوک ایڈوانٹیج آف اٹ آلسو. میں بڑی تھی نا تو. لیکن میں نے کبھی اپنے والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ بد زبانی بد کلامی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ لوگ کبھی ڈس ایگری نہ کرتے ہوں, لیکن ان کے آرگیومنٹس بھی ہوتے ہوں گے, لیکن کبھی بچوں کے سامنے یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں. وچ برنگس می ٹو اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ وین دا چلڈرن آر گروئنگ اپ, والدین بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے جو ہے نا وہ ان کو نہیں ایڈریس کر رہے لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور اگر بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بھی ان کے اندر جو ہے وہ عجیب عجیب باتیں جو ہیں وہ جاتی ہیں. بالکل اسی طرح جب ایک عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ, اور سب کو ابھی بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جی اچھی تصویریں لگاؤ, اچھے سے بات کرو, اپنا خیال رکھو, صحت کا خیال رکھو, بیکاز وی آل نو دیٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں. سو اسی طرح سے جو گروئنگ پارٹ ہوتا ہے تربیت کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے جب والدین جو ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں. ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, تو ہمارے گھر میں کبھی جینڈر بائسز کا تصور بھی نہیں تھا. خیر اس زمانے میں تو یہ باتیں بھی بڑی کبھی ہوتی ہی نہیں تھی. مطلب اگر بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں تو بہن کو بھی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی. لیکن کبھی مجھے یاد پڑتا ہے کبھی نانی اماں یا دادی اماں, کیونکہ ہم سب ساتھ رہتے تھے, تو اگر چکن کری بنی ہوتی تھی تو فوراً جو لیگ پیس ہوتا تھا وہ بھائی کو دے دیا جاتے تھے. تو کہتے ہیں نانی اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں بھائی ہے نا چھوٹا, اس کو کھانے دو. تو وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. ہم اس سے محبت اتنا کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہوگا کہ اگر کسی کو ایک گردن کی ہڈی مل گئی اور ایک کو وہ ٹانگ مل گئی, بٹ I see that all these things are positivity جو کہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کر جاتی ہیں. اور یہی پہ پھر آگے بڑھ کے اساتذہ جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں بچوں کی زندگی میں. تو جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں شروع سے لے کے آج تک, although my parents are not there anymore, I lost my mother very recently, لیکن اب جب میرے بہن بھائی اور ہم سب ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ باجی بالکل آپ ماں کی طرح حرکتیں کر رہی ہیں, تو مجھے خوشی ہوتی ہے. آئی فیل پراؤڈ کہ ان کی طرح تو میں کبھی نہیں بن سکتی, کیونکہ ایک وہ بہت ہی شفیق, محبت کرنے والی ایک دوسری دنیا کی باسی تھیں. لیکن میں کوشش تو ضرور کروں گی, اور ہم سب لوگ اپنے والدین جو کہ نہیں رہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں جب ہم ان کے لیے عبادات کرتے ہیں یا کوئی اچھے اور نیک کام کرتے ہیں جو کہ وہ ان کا ثواب ان کو ملتا رہے. سو مائی بچپنا, مائی گروئنگ اپ ٹائم with at home and in my school and college days were very happy, a very positive happy family. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو فار شیئرنگ ود اس جی. اور میں یہ فردر جاننا چاہوں گا کہ آپ کی پوری جرنی میں ایک ایلیمنٹ بڑا پرومیننٹ رہا ہے, اینڈ دیٹ از دی پارٹ آف ریزیلینس ان یور جرنی. سو کوئی ایسی کوئی پرسنالٹی جس نے آپ بچپن میں جن سے آپ کو لگا کہ یہ چیز ریزیلینس مجھے ان سے ملی ہے, کہ بہن بھائیوں میں سے, یا ہاؤ اٹ ہیز شیپڈ اپ in your initial days of your life? So I think اگر ایسا گھرانہ ہو جہاں پہ والدین پیوٹل رول ادا کرتے ہیں تو ہر بچہ جو ہوتا ہے ان کے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں جہاں ہمارے والدین آئیڈیل تھے وہاں پر ایک بات ہمیں ڈے 1 سے بتائی گئی تھی کہ آپ کا اپنے ریلیجن کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پہ عمل کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. چھوٹے تھے, اب چھوٹی عمر میں قرآن ختم کرنے کے بعد میں کوئی عالمہ نہیں بن گئی, یا میرا بھائی جو ہے وہ کوئی عالم نہیں بن گیا, لیکن شعور جو تھا وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا چھوٹا سب سے جو بھائی تھا اس نے اپنے صوبے میں سندھ میں پوزیشن حاصل کی, میٹرک میں بھی اور پھر شاید سیکنڈ ایئر میں بھی. تو جب اس سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کے آئیڈیل کون ہیں, تو اس نے بہت حیرت سے دیکھ کے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس کا یہ تھا کہ یہ کون سے سوال آپ کر رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے.
सो यू नो दिस इज़ द काइंड ऑफ सोहबत कह लीजिए, घराना कह लीजिए, असातिज़ा कह लें, जो कि आपकी इन चीज़ों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं और उनको अच्छाई की तरफ राग़िब करते हैं। True. हर बच्चा जो है वो इंडिविजुअल जो होता है वो डिफरेंट होता है। कोई शैतान होते हैं, कोई बेईमान हो जाते हैं हालात की वजह से, मगर मुझे ये पता है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है। सो फॉर मी, मेरे लिए मेरे वालिदैन के बाद अगर कोई चीज़ थी तो वो उन सब बहन भाइयों को जोड़ के रखना, उनके साथ प्यार और मोहब्बत का सुकून सलूक करना, और मतलब वही वाली बात जो हैरान करने वाली थी उस बच्चे के लिए जो कि शायद उसने मैट्रिक अभी किया था, कि आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं, तो आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं। चलिए जी, ग्लैड टू नो। मैम ये हमें बताइए कि बचपन में स्पेशली इंसान जब बड़ा हो रहा था, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स से मिलता है और आता है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं। आई ऑल्सो बिलीव स्पेशली फ्रॉम योर फादर, स्पेशली फॉर द डॉटर्स, आई बिलीव कि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज दिस मेरे अपने आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये एक वाक़या मैं ज़रूर बताऊँगी, मैं सबको बताती हूँ कि बिकॉज आई गॉट मैरिड अर्लियर विद माई चिल्ड्रन एंड ऑल, व्हेन इट डिड नॉट वर्क, तो मेरे वालिद ने हम सब बहनों को जमा करके कहा कि बिठाना, भाई भी थे, कि अब मेरी किसी बेटी की शादी जो है उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि वो अपनी तालीम ना मुकम्मल कर ले। सो दैट वाज द विजन ऑफ आवर फादर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था हम सब बहनों के लिए। और अब जब मैं व्हेन आई लुक बैक एंड आई एम लुकिंग एट ऑल माय सिबलिंग्स, तो मैं देखती हूँ कि वो कितने प्यारे माँ बाप हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे जो हैं अब वो उस स्टेज से गुज़र रहे हैं, तो कम से कम उनको ऐसे कोई डिसीजंस नहीं लेने पड़े जैसे कि मेरे वालिद ने लिया। और ये भी यू नो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम सब लोगों को ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना ज़िंदगी के, अच्छे होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कमज़ोर लम्हे भी होते हैं, कोई मुश्किल हालात भी होते हैं, उसमें यू शुड बी रेजिलिएंट, यू शुड एक्सेप्ट दैट, उसकी बेहतरी की तरफ सोचें कि क्यों ये ऐसा हुआ है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो ऑल एक्सपीरियंसेस एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जो हो गया वो आपने संभाल लिया या ना संभाल पाए, लेकिन आप तैयार हैं उससे, अगर खुदा ना खास्ता कोई और बड़ी चीज़ हो जाती है तो अब आप उतने कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि आपने एक बड़ा मुश्किल मरहला तय कर लिया। So you learn from that. हाँ, सो जो चैलेंजेस होते हैं ज़िंदगी के, उसमें हार मान लेना, हाय ये क्या हो गया, अल्लाह ताला मुझे ही करना था, मेरे साथ ही ये करना था, नो नो, ही इज़ अ मच बेटर प्लानर देन ऑल ऑफ अस। तो हम जिन चीज़ों के लिए अफसोस करते हैं या परेशान होते हैं, ये सोच के अगर कर लें, इस मजबूती को और एतकाद को रखें कि प्लानिंग ऊपर से ही हो रही है और वो बेहतर ही होगी। अच्छा मैम, आप आजकल के जिस हम दौर में हैं, आपने देखा होगा, हमने ऑब्ज़र्व भी किया है, यूजुअली ड्रामा भी इस तरह, ड्रामा भी हमारे पाकिस्तान में अब इसी तरह से बन रहे हैं कि जिसमें फैमिलीज़ के अंदर उतनी आपस में मोहब्बत नहीं रही, उठना बैठना एक दूसरे के साथ नहीं रहा, और उस सारे के अंदर माशाल्लाह से अभी भी द वे यू आर टेलिंग मी कि वो एक नज़र आता है, इत्तेफाक है, बहन भाई मिलते हैं, बैठते हैं। सो वो आप कैसे देखती हैं इस लिहाज को, कितना ये इम्पॉर्टेंट है? और आप जिस तरह से आपने बचपन से वो एक पूरा खाका खींचा, सो आई कैन सेंस दैट कि वालिदैन ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया होगा उस लिहाज में, और एक दूसरे के साथ पेशेंस रखना। सो मैं समझती हूँ कि जो मीडिया है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। जो तो मैच्योर हैं, यानी कि जो मेरी उम्र के लोग हैं, वो शायद उसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे अगर मैं इन ड्रामों को देखती हूँ जिसमें इत्तेफाक नहीं दिखाते या कुछ एब नॉर्मल किस्म के बिहेवियर्स और रिलेशनशिप्स दिखाई जाते हैं, तो ये कोई कहानियाँ जो है ना, ये बनाई नहीं है, दिस इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ये माशरे के अंदर। उसको आप किस तरह से देखें,
کس طرح سے بتائیں، وہ سوچ جو ہے وہ ڈیولپڈ ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اچنبے والے ریلیشن شپس دکھائے جاتے ہیں تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ کیا بےہودگی ہے، یہ اس قسم کی کہاں باتیں ہو رہی ہیں. ایسی باتیں بہت ہوتی ہیں. ہم سب لوگ گناہوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، ہم کوتاہیوں کو چھپاتے ہیں، اسپیشلی بچوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. اینڈ ایوری تھنگ بوائلز ڈاؤن ٹو ون ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان لائف، ایجوکیشن، تعلیم. اب تعلیم جن کو مل گئی ہے تو کیا وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے ہیں؟ وہ بھی کرتے ہیں. جن کو تعلیم نہیں ملی ہے وہ شاید اس سے اور برے طریقے سے کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کی کوئی ڈگری نہیں لینی چاہیے. یہ بہت آسان چیز ہے. آپ سمجھیں گے کہ شاید میں بہت ریلیجس ہوں اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، بٹ یس آئی ایم ریلیجس. بٹ قرآن ایک ایسی کتاب ہے آپ کے پاس جو جاہل بھی پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی بھی پڑھتا ہے، جو سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھانے کے لیے لوگ بھی موجود ہیں. اگر آپ کو کسی کی سمجھائی ہوئی باتیں نہیں آ رہی ہیں سمجھ میں تو پھر آپ جو ہیں ان کو کسی اور بہتر انسان سے گائیڈنس لیجئے، سو دیٹ آپ بہتر طریقے سے اپنی زندگی جو ہے اس کو سنوار سکیں، بہتر کر سکیں. اسکول تو بہت کم ہے، تعلیم جو ہے وہ بہت ناپید ہوتی جا رہی ہے، بہت فقدان ہے اس کا. لیکن کیا ایسے کوئی محلے ہیں، ایسی کوئی گلیاں ہیں، ایسے کوئی گاؤں ہیں جہاں پہ مساجد نہ ہوں؟ اور اگر مساجد ہیں تو کیا جمعے کی نماز جو ہے اس میں لوگ زیادہ نہیں آتے؟ جو لوگ باقی دنوں میں کم آتے ہیں، مصروفیت ہے، لیکن جمعہ از ون ظہر کی نماز جس میں لوگ آتے ہیں اور امام کی بات سنتے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ ہر جمعے میں سے ایک جمعہ کوئی ایسا ٹاپک لے کے سنائیں جو کہ بچوں کے حوالے سے ہو، خواتین کے حوالے سے ہو، مردوں کے حوالے سے ہو، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو؟ یہ بھی تو تعلیمی ہے نا، یہ بھی تو انسان کو شعور دینا ہے، اس کے جو دماغ میں جو سوچیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے. تو تعلیم بہت امپورٹنٹ ہو گئی. اس تعلیم کو عام کرنے والے لوگ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر میں اپنے گھرانے کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں تو خالی ڈیڈی ماں تھے نا، یا ان سے پہلے نانا نانی، ماں، دادی، یہ تمام لوگ ہم سب بہن بھائیوں کو اور ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ پھر ہمارے کزنز یہ پورے ایک رشتہ جو تھا وہ اس کو ٹھیک کر رہے تھے. تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ ایک محلہ، ایک علاقہ، ایک چھوٹا گاؤں، ایک چھوٹا شہر اور ایک بڑا شہر جہاں پہ کئی ایسی جگہیں ہیں، درس گاہیں ہیں، وہاں پہ یہ چیزیں نہ بتائی جائیں. پتھر پہ بھی پانی ٹپکتا ہے، ٹپ 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 ٹپ، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو بتانی پڑیں گی، سمجھانی پڑیں گی. ٹائم لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں. مطلب آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، میں تو جب سے پاکستان بنا ہے ہر وقت یہی ہوتا رہتا ہے، پاکستان تو بس اب ختم ہوا، پاکستان تو بس مشکل یہ ہے کہ یہ آگے چل سکے گا. کہ الحمدللہ چل رہا ہے نا، اور چلتے رہنا پڑے گا، چلتے رہنا چاہیے. کیونکہ اس میں کم از کم ایسے خاندان ہیں، ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ بلاگرز ہوں، چاہے انفلوئنسرز ہوں، چاہے اسکول ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، وہاں پہ اچھی چیزیں بتانے میں کون سی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے؟ میم بابا بلے شاہ نے جیسے کہا نا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا، اور کسی دا دل نہ ڈھاویں، رب دل آئچ رہندا. آئی بلیو کہ پاکستان کے اندر نا تعلیم، سطحی تعلیم ایک کلچر اس طرح سے بن گیا ہوا ہے کہ لوگ کتابیں تو پڑھتے ہیں لیکن خود چلتی پھرتی کتاب نہیں بننا چاہتے. واک دا ٹاک جسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو پریچ کر رہے ہیں آپ وہ خود کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں. اب یوزلی ہم بچوں کو جن جن چیزوں پر کہتے ہیں، کرتے ہیں، کیا ہم وہ خود کرتے ہیں یا نہیں. سو آئی بلیو کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیسائڈنگ فیکٹر ہوتا ہے ان ایوری فیملی، جو کہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ آپ کیا. اور یوزلی آئی بلیو کہ ہمارے سسٹمز اس طرح کے بن گئے ہیں جس کے اندر
ہم بہت زیادہ سپرفیشل بات کرتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کا جو کور ہے جس کو نیوکلیس بھی کہتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اس کی جو روح ہے وہ مسنگ ہوتی ہے. شاید اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ کا بھی کریٹو سائٹ پہ بھی پیپل آر مور ورڈ اباؤٹ ٹو بی مور وائرل. سو یو نو دی ورڈ امپیکٹ ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جی وہ امپیکٹ کیا ہے, بٹ مور ورڈ اباؤٹ بینگ کہ وائرل ہو جائیں اور وہ پیسہ آ جائے, اور اس میں پھر ہم اس لالچ کے اندر وہ اتنا گریڈی ہو گیا ہے کہ ہمارے وہ فیملی سسٹمز کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی. حالات ایسے ہیں نا, آپ کی فیملی میں بہت سارے ممبرز ہیں, ان سب کو آپ اچھی تعلیم دے نہیں پا رہے کیونکہ آپ اتنا کما نہیں پا رہے. اگر آپ کما نہیں پا رہے تو آپ کے پاس شاید وہ ڈگری نہیں ہے. اگر آپ کی ڈگری ہے بھی تو آپ کی ڈگری جو ہے وہ اس لیے اگر آپ نے حاصل کی ہے کہ آپ کو ایک اچھی جاب ملے گی تو وہ بھی پاسبل نہیں رہ گیا. تو یہ تو ایک یو نو اٹس سم تھنگ ویری ناٹ ویری انیوژول کہ آپ جب اچھائی کی بات کریں گے تو وہ بہت ہلکے ہلکے آگے بڑھتی ہے. لیکن جب آپ کوئی غلط کام, غلط طریقہ کار, زیادہ پیسہ کمانا, کرپشن کی بات کرتے ہیں, وہ تو کھٹاکھٹ ہوتی ہے. ادھر پیسے پکڑاؤ, ادھر کام ہوا, ادھر کام ہوا, ادھر آپ نے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں پوری کی. جب آپ وہ خواہشات پورے کر رہے ہیں تو آپ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. نظر انداز کرنے کے اوپر اب وہ جنریشن آ گئی ہے جو میری جنریشن, میرے بچے تھے, میرے بچوں کے بچے جو ہیں, اب میرے بچے ان کے اوپر محنت کر رہے ہیں کیونکہ شاید میں اس وقت اچھی زندگی گزارنے کے لیے, میں سے میرا مطلب خالی میں نہیں ہوں, اٹس پوری سوسائٹی جس کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں بہت اچھے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال بھی رکھا. لیکن وہ جو کرکس تھا, جیسے آپ نے کہا کہ اس کا نیوکلیس جو تھا وہ کہیں اس لیے رہ گیا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور بہتر کرنے کے لیے جو ہم طریقہ کار اپناتے ہیں اس میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں کریں جو کہ شاید ہمارے پرنسپلس کے ساتھ جو ہے وہ اگری نہ کر رہی ہو. تو پھر کیا ہم کریں؟ میں اپنے بچے کو اگر کسی اچھے ایسے اسکول میں نہیں داخل کرا سکتی کیونکہ اس کی فیس بہت زیادہ ہے, تو پبلک اسکول میں اس لیے نہیں داخل کرا سکتی کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں 6 سال تک, 7 سال تک بچوں کو گھر میں ہی پڑھایا جاتا تھا, تو وہ مضبوطی تھی. تو ہر چیز کا حل ہے, کرنے والے تو بنو نا. اور وہ چیز ہمیشہ اس انڈیویجول سے شروع ہوتی ہے جو کہ چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے بڑا بھائی ہو, چاہے دادا ہو, چاہے نانی ہو, والدین ہوں, کوئی نہ کوئی گھر کا ایک فرد جو ہے وہ قدم اٹھانا شروع کرے. آہستہ آہستہ چیزیں چینج ایجنٹ جو ہے وہ گھر میں ہی ہوتے ہیں, اور وہاں there has to be positivity around you. You have to be positive. آپ کسی کی غلط چیز کو دیکھ رہے ہیں, نیگیٹیوٹی کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھے تو صحیح کہ وہ کیوں کر رہا ہے. آپ اگر اس کو سمجھا نہیں سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں جو کہ میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا وزن بڑھ گیا ہے نا, آپ موٹی لگ رہی ہیں, ہائے ہائے باڈی شیمنگ نہ کریں. میں کسی کو ڈانٹ نہیں سکتی ہوں, نو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ میں بڑی ہوں, میں یہ باتیں اس لیے سمجھا رہی ہوں. ہاں, میرا طریقہ صحیح ہونا چاہیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, جس کے ساتھ جو اس کو سمجھ میں آئے. اب وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی طرح سے سمجھائے. آپ کسی گاؤں میں ہیں تو وہاں پہ تشدد یا وائلنس جو ہے وہ بہت نارمل ہے, اور بچے اس کو بھی نارمل لیتے ہیں. بچوں کو جوتا پڑ رہا ہے, بچوں کو ڈنڈوں سے مار رہے ہیں, اسی ڈنڈے سے جس ڈنڈے سے انہوں نے اپنے مویشی کو ہانکنا ہوتا ہے, گھر میں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. اٹ از سم تھنگ سو نارمل. تو اس معاشرے کو بدلنے کے لیے وقت لگے گا. اب آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے تو بڑی کوشش کی, میں یہ کہوں کہ جی میں نے اپنے بچوں کو ہی کیا, میں نے معاشرے کے لیے قدم اٹھانا شروع کیا ہے. شاید اس میں بہتری آئے گی, یقیناً اس میں بہتری آئے گی, بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ, یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, تبھی تو آپ چلنا شروع کرتے ہیں نا. میم آپ نے ابھی تک جتنی بات کی ہے نا اس میں ایک فکر کا ایلیمنٹ بڑا خوبصورت ہے اباؤٹ دا فیملی سسٹمز اور ریلیشن شپس. اور چونکہ آپ نے میرے لیے تھوڑا آسان کر دیا ہے کہ آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ اوور دا ریلیجن رہی ہے فرام دا سینس یور چائلڈہڈ, تو
لوگ یوزلی جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں اور اس کے اندر رول آف ویمن پہ اتنی زیادہ بات نہیں کی جاتی. میں پرسنلی خود اگر آپ نے بات کی اپنے بھائی کی اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, تو حضرت ختیجہ کا رول بڑا پرومیننٹ رہا ہے. جی, انہوں نے ارلی ڈیز کے اندر جس طریقے سے وہ کانفیڈنس نرچر کیا ہے فار دا پروفٹ ہمسیلف, اور وہ اس پہ آپ کیا ہاؤ یو سی دیٹ کہ ہاؤ دیٹ ہیز پلیڈ اے رول ان یور جرنی اور اوور آل. سو جو خواتین ہمارے رہی ہیں, جی, وہی والی بات ہے کہ اسی ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اور کہا بھی گیا ہے, قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ دین میں مکمل طور پہ داخل ہوں. ٹھیک ہے, مکمل طور پہ ہاں, داخل. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز مجھے سوٹ کر رہی تو میں اس کا پرچار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. سو وین وی لک بیک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف دیکھتے ہیں تو یس, حضرت ختیجہ ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بی بی سعدیہ بھی تھیں, یعنی کہ بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اچھا, کیوں حضرت ختیجہ کا ذکر آتا ہے؟ عمر میں بڑی تھیں, بزنس وومن تھی, انہوں نے اپنا پروپوزل خود دیا, ایکسیپٹنس ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی یہاں پہ لڑکیاں اگر بتاتی ہیں کہ ہمیں یہ شخص پسند ہے, ہمیں اس سے شادی کرنی ہے, تو کوئی تیار نہیں ہوگا. تمہاری جرت, تمہاری مجال, گھر کے بڑے موجود ہیں, سنو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, اچھا نہیں ہے تو بڑے اس کو سمجھا سکتے ہیں, لیکن آپ اس کے اوپر تیزاب نہیں پھینک سکتے, آپ اس کو جلا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے آپ کو منع کر دیا ہے. اب پھر ریلیجن کی طرف آتے ہیں کہ جب یہ اس وقت ایکسیپٹنس تھی تو اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری بچیوں کو اور ہمارے بڑوں کو اور ہمارے مردوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے. حضرت عائشہ کی مثال لے لیجئے, حضرت سلامہ جو تھیں وہ صلح حدیبیہ کے وقت جورر تھیں. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور ان کا مشورہ مانا گیا, اور پھر جو صلح حدیبیہ میں جہاں اور لوگوں کی بات سنی گئی تھی وہاں پہ حضرت سلامہ کی بھی بات مانی گئی تھی. اسی طرح سے کہ حضرت حفصہ جو تھیں انہوں نے قرآن کی کتابت کا کام شروع کیا, وہ ان کے اوپر ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. اسی طرح سے حضرت سمیہ تھیں, شی واز ایکچولی اے وارئر. جنگ احد میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری نظر جہاں پڑتی تھی مجھے سمیہ نظر آتی تھی, کسی کو پانی پلا رہی تھی, اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ شروع ہوا تو وہ بھی وہاں پر موجود تھی, اپنی ڈھال اور تلوار جو بھی اس وقت کے اوزار تھے اس کے ساتھ. تو اسی طرح سے فرسٹ یونیورسٹی تو وہ جو ہے وہ بھی موراکو میں شروع کی. کس نے شروع کی؟ ایک خاتون نے شروع کی. سو خواتین کا رول بہت امپورٹنٹ رہا ہے. انفارچونیٹلی ان کی باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, سو ہمیں تھوڑا سا پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ہم اپنے زمانے میں آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ان کو وہ آسانیاں نہیں دی جاتی ہیں. ان کی باتیں, ان کو اپنی باتیں سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ایون جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں بھی خواتین جو ہیں وہ کم ہیں اور مرد حضرات بہت زیادہ ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خواتین کی عقل کم ہے یا وہ یہ کام نہیں کر سکتی, بلکہ وہ تو ڈبل کام کر رہی ہوتی ہیں. ایک ورکنگ وومن جو ہے وہ نہ صرف گھر کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, بچوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, گھر کے بزرگوں کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم وہ آفس بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے لیے آسانی تو کریں, اس کو اپریشیٹ تو کریں. اس کی تنخواہ آج بھی کم ہے اور اسی پوزیشن میں کسی مرد کی تنخواہ جو ہے وہ آج بھی بہت زیادہ ہے. ان چھوٹی سی چیز ہے کہ باتھ رومز نہیں ہیں خواتین کے لیے, اور یہ بہت, ایک میں نے کوئی مووی دیکھی تھی جس میں جب امریکہ میں لیڈیز ٹوائلٹس کا الگ سے ہوا تھا تو وہ بیچاری عورت جو تھی وہ یوز کرنے کے لیے بھاگی بھاگی جاتی تھی دوسری طرف, پھر وہاں سے اور اس کو ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ تم نے دیر کیوں لگا دی ہے. بٹ یہ سارے واقعات جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور وہ ایوالو کرتے کرتے بہت بہتر جو ہے وہ سوسائٹی کے جو نارمز ہیں وہ بہتر ہوتے چلے گئے. ہمارے یہاں بھی بدل رہے ہیں, ہمارے یہاں بھی چینج ہو رہے ہیں, تو ہمیں کرنا پڑے گا اور کرتے رہیں گے. شاید ہمیں بھی اتنے ہی سال لگیں
لیکن مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. خواتین کو ان کے حقوق دینا اس وقت بہت اچھا لگے گا کسی بھی مرد کو جب خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جب تو اگر اس کی ذمہ داریاں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تو پھر وہ ظاہر بولے گی نا, انسان ہے وہ. اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے یا ایک شادی سے نکلنا چاہتی ہے تو جہاں مرد کو طلاق کی اجازت ہے وہاں ایک عورت خلا بھی لے سکتی ہے. اگر وراثت کی باتیں ہوتی ہیں جس کے اوپر آنر کلنگ شروع ہو جاتی ہے, ماں باپ مر گئے اب یہ جو لڑکی ہے اس کو کیوں یہ حصہ دیا جائے, اس کو جلا دیتے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں, ایک ایک چیز موجود ہے. تو پڑھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, تمہیں کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا میم, اچھائی اور برائی ہر دور میں رہی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, اور یو بینگ ویری ریزیلینٹ آئی بلیو کہ ایک میں پرسنلی کیسے دیکھتا ہوں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ بہت برا آدمی ہے یا بہت بری خاتون ہے یا شخص ہے یا جو بھی ہے, تو اور اس کو جنت اور دوزخ کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن آئی بلیو پرسنلی بلیو کہ ظالم اور مظلوم کا ایک بہت بڑا فرق ہے کہ, اور میرے لیے یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ, اور اس میں آپ نے بہت سارا کام بھی کیا ہے. اور مظلوموں کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ون فائن لائن ہے, یا تو آپ کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے یا آپ کا شمار مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہوتا ہے. سو اس حوالے سے آپ نے کیسے اس کو دیکھیے, میں نے بینگ ان دا بیوٹی فیلڈ آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس ان 1980. ٹھیک ہے, تو دیکھ لو کتنے سارے سال گزر گئے. اٹ واز آل اباؤٹ خواتین کی خوبصورتی کے حوالے سے, بال, چہرہ, ناخن, یہ ساری چیزیں بڑی سطحی اور اوپری ہوتی ہیں, لیکن میرا بزنس ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے, بچیوں کو اچھا نظر آنا چاہیے, شاید کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایسی بچیاں جن کو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے تیزاب پھینک کے جلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی, اب وہ مظلوم ہو گئی اور جس نے پھینکا ہے وہ ظالم ہو گیا. بیسکلی اٹس اے گیم آف پاور, کیونکہ وہ مرد ہے اور وہ یہ کام کر سکتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, تو اس نے یہ کام کر دیا. ٹھیک ہے, حالانکہ کسی کو جلائے جانے کا پروگیٹو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کسی بہت ہی یعنی کہ ایسی خاتون کے اوپر بھی تیزاب پھینکیں جو کہ کسی معاشرے میں کہیں کچھ نہیں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہ لڑکی جس کے اوپر پھینکا گیا ہے وہ مظلوم ہو گئی کیونکہ وہ کمزور تھی. ٹھیک ہے, وہ پاورفل تھا اور یہ کمزور تھا. نا مظلوم بننے کے لیے آپ کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا جو ہونا تھا, اللہ تعالیٰ ہیز گیون یو لائف, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے. اب آپ کا اندر ایک اور نئی ایک عورت نکلتی ہے, ایک ایسی عورت جو کہ کہتی ہے شروع میں کہ میں جینا نہیں چاہتی ہوں, لیکن بعد میں وہ کہتی ہے کہ نہیں میں جینا چاہتی ہوں, میں اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہوں, میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا چاہتی ہوں. وہ جو پاور ہے, وہ جو ریزیلینس ہے جو اس عورت کے اندر ہے, وہ آتی ہے جب کہ کوئی عورت جو ہے وہ با اختیار ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کچھ کمانا شروع کر دیتی ہے. وہ خود مختار ہوتی ہے, یعنی کہ وہ کمانے کے بعد اپنی پسند سے چیزیں نکال کے دے سکتی ہے اور لے سکتی ہے. وہ اس لیے با اعتماد ہو جاتی ہے کہ ناؤ شی ہیز دا کانفیڈنس کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں پیسے ہیں. جہاں وہ با اعتماد ہوتی ہے وہیں پر پھر وہ اپنے حقوق کو بھی بہتر طریقے سے جاننے لگتی ہے. پہلے وہ بچی جو ہے وہ بوجھ تھی, اب وہ بوجھ نہیں ہے. پہلے اس کو ایکسکیوز مائی لینگویج لیکن اس کو منوس کہہ دیا جاتا تھا کہ اس کو کسی کی شادی میں مت لے کے جاؤ, کسی تقریب میں مت لے کے جاؤ, اس کا سایہ پڑے گا. اس کا کیا سایہ پڑنا ہے, اس کو تو جلایا گیا ہے, اس کو تو اس حالت میں پہنچانے والے لوگ اس کے ارد گرد ہی ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی مظلوم کو کمزور نہ سمجھیں. وی ایز قوم, ایز انڈیویجولس اس مظلوم کو ہمت دلائیں, اس کے اندر وہ ریزیلینس لائیں, وہ طاقت لائیں کہ وہ کھڑی ہو جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. میری ایک بیٹی ہے جو کہ کراچی میں ہے اور وہ
जली हुई थी पूरी, और उसने फिर शी लर्नड यू नो हाउ टू ड्राइव अ बाइक, और उसके बाद अब वो राइडर बन गई है। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि वेरी नाइस। हाँ, तो मैंने उससे पूछा तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता रास्ते में? तो कहती है कोई भी नहीं, मैं अपना हेलमेट निकालती हूँ, मेरा चेहरा देख के भाग जाते हैं। नाउ वैसे तो ये उसका मजाक था और मैंने उसको थपकी दी, शाबाश तुम बहुत बहादुर हो। बट आप ये देखें कि उसका इत्मीनान कितना है, वो कितने मजबूती के साथ उसको पता है कि मैं अब इससे ज़्यादा मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है, लेकिन मैं दूसरों को उनके आखिर तक पहुंचा सकती हूँ। उसने उतारा हेलमेट, लोग अच्छा जी बाजी माफ़ कर दें माफ़ कर दें। हमें ये हमारी सोच है, ये हमारे नौजवान नस्ल है? नो, हमें तो ये करना चाहिए कि अगर हमसे ये गलती भी तो उनसे कहें कि हम माफ़ी चाहते हैं, बताइए आपको कोई ज़रूरत तो नहीं है, आइए मैं आपके गाड़ी में पेट्रोल डलवा देता हूँ, कितना होगा, किसने वो उसने कोई हैदराबाद सफ़र करना है कराची से। ये वो सोच है जो कि आपको और हमें अपने यंगर जनरेशन में, जो कि या नई जनरेशन जो आ रही है उस, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। क्यों पढ़ी लिखी? ज़रूरी नहीं है कि वो हर स्कूल और बहुत बेहतर कॉलेज में जा रही, बिकॉज दे हैव द मोबाइल फ़ोन ऑन देयर हैंड्स, दे कैन रीड एंड राइट, एंड अब तो वो मतलब बहुत कुछ उसमें से पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं, लेकिन वो उस वक्त लेते जबकि हम उनको सही गाइड नहीं कर रहे होते। इस पे वो वसीम बरेलवी साहब है ना, मैं ख़वातीन को अल्लाह ताला ने एक तो बड़ा बाकिरदार के साथ साथ बड़ा सेंसिटिव भी बनाया, और वो मेरे ख्याल है जितना रिश्तों की पासदारी एक औरत करती है इस माशरे में, वो कहते हैं कि वैसे तो एक आंसू ही मुझको बहा के ले जाए, वैसे तो दरिया भी मुझे, तूफ़ान भी मुझे हिला नहीं सकता। सो दिस इज़ व्हाट आई रियली बिलीव बिल्कुल, इन। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें बहुत इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि किसी भी औरत को कमज़ोर ना समझें, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो अकल से काम करती है, वो जैसे आपने कहा रिश्तों की पासदारी करती है, वो तरबियत देती है, वो बच्चों को नर्चर करती है जबकि वो पेट में भी होते हैं, जब वो दुनिया में भी होते हैं। तो किसी भी खातून को जो है वो मज़लूम तो बिल्कुल कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मजबूत कोई हो नहीं सकता है। और मर्दों को अब उनके साथ अपना सलूक जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ का मैं ये हमेशा जो है ना वो ज़रूर बताती हूँ कि एक अकेली औरत जो है वो मौका नहीं, ज़िम्मेदारी होती है। और ये उस वक्त हुआ था जबकि मोटरवे पे एक खातून के साथ जो है वो गलत वाक़या हुआ था जी। सो उस वक्त से मगर ये बात मेरे जहन में खुब गई है कि ये आपकी, हर मर्द की, हर लड़के की ज़िम्मेदारी है कि आप उस, अगर कोई मुसीबत में खातून है तो आप, कितनी अजीब बात होती है कि वो तड़प रही है, परेशान हो रही है और आप वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही है। हेलो एक्सक्यूज़ मी, मतलब इतना आपका जहन जो है वो ख़राब हो चुका है। आई थिंक कि मुझे याद है अपने बचपन से एक बात, आई वॉज इन द स्कूल, और हम अपने वालिद साहब को डैडी बोलते हैं, वह हम घर जा रहे थे तो मैं था साथ, सिर्फ आई एम द एल्डेस्ट वन। सो गली में अंधेरा था, सर्दी थी, मुझे याद है सर्दियों के दिन थे, तो दो ख्वातीन हमारे मार्केट में, एक निम्को सेंटर होता था, सो वो वहाँ पे आई थिंक जॉब करती थी वहाँ पे। सो वो जा रही तो उनको किसी लड़के ने फॉलो करना स्टार्ट किया। सो माय फादर बीइंग यंग, को शायद इतना एज डिफरेंस नहीं होगा उनका मेरे वालिद साहब से, बट मैं वालिद साहब से, बेटा आप लोग आगे चलो, मैं पीछे स्लो स्लो आ रहा हूँ। तो जब उसने ये बात सुनी तो वो फिर इधर उधर लेफ्ट राइट हो गया। यू सी दिस इज अकल की बात ना, यानी कि आपके वालिद साहब उनको कुछ गुस्से से भी कह सकते थे, भाई क्या करो तुम लोग, चलो यहाँ से हटो, लेकिन उनका ये जुमला कहने से ही उनको समझ में आ गया कि ओह इनके तो बड़ा साथ है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टेलिंग कि बताने, अच्छाई को बताने के लिए, किसी गलत काम को होने के लिए आपको रोकना होता है ना। तो आपको कहा जाता है, कुरान कहता है कि आप बुराई को होते हुए देखें तो हाथ पकड़ लें। अगर आपकी हाथ पकड़ने की हिम्मत ही नहीं है, आप में ताकत ही नहीं है, तो आप उसको ज़ुबान से बुरा कहें, और वो भी नहीं करते तो सबसे कमज़ोर फॉर्म आपका दिल है। तो हम वो कमज़ोर फॉर्म नहीं है, हमें अकल के साथ, समझ के साथ, जो उसको, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि
جیسے کسی بچی کے ساتھ یا کسی گھر میں کوئی تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ سن رہے ہوتے ہیں، پڑوسی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی بولتا نہیں ہے. نہیں جی یہ ان کے اپنے گھر کے معاملات ہیں. اس وقت معاملات جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جب ان کو اس گھر میں شعلے نظر آتے ہیں، دروازہ توڑ کے وہ جلی ہوئی لڑکی کو لے کے جاتے ہیں اور پھر فون کرتے ہیں ایمبولینس کو. اپنے پاس گاڑی ہوتے ہوئے یا موٹر بائک ہوتے ہوئے اس لیے لے جاتے کہ کہیں یہ گھر والے کہیں کہ تم کون ہو جو لے کے جا رہے ہو. میں ایک انسان ہوں اور میں ایک انسان کو لے کے جا رہا ہوں. اس میں کوئی مرد اور عورت کی تفریق نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک آگے بڑھ کے ہمیشہ بالکل کرنا چاہیے. اور تیار رہو نا، کیا ہو جائے گا، کتنا برا ہو جائے گا. اچھا میم، کمپینین شپ مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک ریزیلینٹ انسان، ایک ویژنری انسان کی زندگی میں ضروری ہے. دوستی کا علم، دوست ہمارے اگر آپ ریلیجن سے اٹھائیں تو محمد اور علی اور محمد جو خوبصورت دوستی ہے اور بڑا ہی پیارا تعلق ہے. اور کتنا عمر کا فرق ہے، عمر کا کتنا فرق ہے اور کیا ہی خوبصورت دوستی ہے. وہ کہتے ہیں نعیم بخاری صاحب کا بھی ایک مشہور کلپ ہے کہ دوست وہ ہے جس کے ساتھ خاموشی آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں اور آپ کو پھر بھی نہ لگے کہ یار آپ کا کوئی وقت ضائع ہوا ہے یا کچھ اس طرح سے بات ہے. سو اس سائٹ پر میم کیا آپ کی سائٹ who's been your میں اپنے آپ میرے دوست کون ہے، میرا کمپینین کون ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ عورت، ہر وہ بچہ جس سے میں کچھ لرن کر سکتی ہوں وہ میرا دوست ہے. میں اپنی بیٹی ردا کے ساتھ بیٹھتی ہوں، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہارٹ ٹو ہارٹ کنورسیشن. ہاں. اور ردا جو ہے وہ اب میں اس کو دیکھتی ہوں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے. میرا بیٹا خرم جو ہے وہ پڑھاتا ہے، انڈس ویلی میں پڑھاتا ہے. اس سے پہلے وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا کلاس میں، وہ کس طرح سے پڑھاتے ہیں. از اے ویری پاپولر ٹیچر یو نو. اسی طرح سے میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی ہوں. اسی طرح میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، ایسے بھی دوست ہیں جن کو میں سالوں کے بعد ملتی ہوں اور جب ملتی ہوں تو لگتا ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات تھی اور ہم لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. شاید خوشی میں تو لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جی غم کے شریک حیات جو ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اپنے کسی بھی رشتے کو، اپنے کسی بھی دوست کو کسی بھی کمپرومائزنگ سچویشن میں نہیں لانا چاہیے. ٹیسٹ نہیں کرنا ہاں چاہیے. بالکل، کیوں ٹیسٹ کر رہے ہو؟ اگر کوئی آپ کی بہت جگری یار جو ہے وہ ملک سے باہر ہے اور خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے، you can't expect him or her to fly down from America or Canada to be beside you. نہیں، اس کا ایک فون ہی کافی ہے. اور فرض کرو کہ اس کا فون نہیں آیا، call him or her yourself. بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، یہی مجھے تو نہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے، آپ رس جائیں کہ جی اس نے تو مجھے فون ہی نہیں کیا، یہ تو آئی نہیں، اور پھر پلیز مطلب بڑے ہو جائیں سب لوگ. اچھا میم، سیٹ بیکس میں آپ ایک پروفیشنل جرنی کی سائڈ پہ بھی آتے ہیں. اٹس بین اے ویری امیزنگ جرنی. یا آپ نے شروع میں ویژن کی بات کی تھی. جی. آئی کیٹیگوریکلی پکڈ آن دیٹ پوائنٹ بیکاز می بینگ آن ورکنگ ان دا کارپوریٹ انڈسٹری آئی بلیو کہ بہت ہارڈلی آپ کی پوری جرنی میں شاید کوئی 2 لوگ ملتے ہیں جن کا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک ویژن تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ بنجر زمین ہے اور ایک شخص دیکھ کے کہتا ہے سی این امپائر دیر، یو نو. سو نو ون بلیوز ان بٹ یو آر بلیونگ ان دیٹ. اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ ایک کارواں بنتا ہے. اٹس اے بیوٹیفل جرنی. یہ آپ کا جو برانڈ ہے ڈیپلیکس ہے، آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کا آغاز اور what واز دا ویژن، ابھی اس کو کہاں تک لے کر جانا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کا خواب کیا ہے اس حوالے سے؟ خواب تو ہمیشہ زندگی میں لوگ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ آگے بہتر ہے. لیکن ان سارے خوابوں میں آپ کی نیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. انٹینٹ از امپورٹنٹ. ہاں بالکل، کیونکہ جب میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا 1980 میں ایک سیلون کھولا تو اس وقت خواتین جو تھیں وہ یا تو ڈاکٹر بنتی تھیں یا ٹیچر بنتی تھیں. مجھے بھی بڑا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، لیکن مجھے اپنے مضبوطی چاہیے تھی. اس وقت کوئی ایسے ورڈز تھے ہی نہیں جن کو ہم امپاورمنٹ کہتے تھے اور انٹرپرینیورشپ کہتے تھے. اس وقت تو ڈیڈی مجھے یہ چاہیے یا ڈیڈی میں نے یہ کرنا ہے.
انہوں نے منع کیا, ہم نے مان لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ہمیں خوشی ہوتی تھی. لیکن ہمیشہ ایک چیز جو امپورٹنٹ تھی ہم سب لوگوں کے لیے کہ میں اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہوں. مجھ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے پڑوسی کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھے گا, مجھ سے وہ پوچھے گا تم نے کیا کیا, تم نے کتنا حق ادا کیا, تم نے جو ہے وہ کتنی اچھائیاں کی. سو جب میں سیٹ بیکس دیکھتی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا بیٹے کہ کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں آتا, کسی کی زندگی میں یہاں پہنچ کے وہ نیچے نہیں آتا ہوگا, یہ یقیناً آتے ہیں. لیکن ایک بال ہوتی ہے نا, ٹینس کی بال, یا وہ جو ٹینس کی ہوتی ہے, اس کو آپ زور سے زمین پہ پٹکیں تو کیا ہوتا ہے, وہ اونچا ہوتا نہیں جاتی, ریباؤنڈ, اس کا ریباؤنڈ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے جتنی زور سے وہ گرتی ہے. سو اس لیے ہم کو اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر مجھے اس موقع کے اوپر میں یہاں پہنچ گئی ہوں, پہلے تو میں یہاں تھی اور اب میں بالکل زیرو ہو گئی ہوں, تو یہ زیرو جو ہے نا وہ آپ کو اس سے اوپر لے کے جانے والا ہے. صرف آپ کے انٹینٹ اور آپ کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے سیلوں کو شروع کرنے میں مشکلات نہ آتی ہوں گی, میں بچوں کو اسکول بھی چھوڑتی تھی, مجھے اتنا علم نہیں تھا قوانین کے حوالے سے, تو وہاں پر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں اس میں سب میں مرد حضرات ہی بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ اگر اپنی فیملیز کو بھیجتے تھے تو اپنے ان کا ایک وہ آتا تھا نا کارڈ کہ یہ فلاں فلاں ادارے سے ہیں اور ان کو فری کام کرتے. میں کیوں فری کام کر دوں, آپ جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس پوزیشن پہ, وہاں پر آپ کے لیے اتنے چھوٹے سی اماؤنٹ کے لیے آپ مجھے میرے اماؤنٹ سے, تو اس پہ میری اکثر ان کے ساتھ جو تھی نا وہ کچھ ہو جاتا تھا غلط سلط. تو کبھی میرا ٹیلی فون کٹ جاتا تھا, تو کبھی میری بجلی کے بل نہیں آتے تھے, بجلی کٹ گئی. بٹ یہ ساری سلسلہ جو تھا وہ اس نے مجھے سکھایا کہ مجھے کس طرح سے کیا چیز ہینڈل کرنی ہے, کیا نہیں کرنی ہے. بٹ آئی آلویز تھاٹ کہ میرے لیے مضبوط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ میرے ساتھ میری 25 لڑکیاں اور جڑی ہوئی ہیں, اور ان 25 لڑکیوں کو میں نے وہ چیزیں میں انگلینڈ سے اور امریکہ سے اور پیرس سے اپنے اپنے کورسز کر آئی تھی, اور میں نے اپنی ہر بچی کو وہ کچھ سکھایا جو میں نے وہاں سے سیکھا, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ بچیاں نہیں جا سکتی ہیں. لیکن اب ماشاء اللہ سے الحمدللہ وی ہیو گاٹ 85 برانچز آل اوور پاکستان. ٹھیک ہے, سو ڈیپلیکس جو ہے وہ وہاں ہے جہاں پہ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں کو اس کے اوپر یقین ہے, اعتماد ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ غلط تھوڑا سا کم ہوتا ہے. یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ شیطانیاں تو کر سکتے ہیں, لیکن وی ہیو آر آڈٹ ٹیمز, وی ہیو گاٹ آر ساری چیزیں موجود ہیں, تو ہم ان کو بہتر طریقے سے ٹرین سسٹمز بنائے ہیں, سسٹمز بنے ہوئے ہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں. آئی ایم ناٹ ٹو, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینیج نہیں کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس بڑی چیز آتی ہے اور پھر ہم بیٹھتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آئی ہیو لرنڈ سو مچ فرام مائی ڈاٹر, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ مجھے ہمیشہ ہنستی ہوئی نظر آتی, کہتی اماں یہ دیکھو کیا انہوں نے کیا ہے. اور پھر ہم لوگ بیٹھ کے ان کو بلاتے ہیں, بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اچھا بتائیں نا پھر کیا کریں اس کے بارے میں. سو دیٹ پازیٹیوٹی از ویری امپورٹنٹ ٹو رن این امپائر, اور ٹو انڈرسٹینڈ ویئر دس از کمنگ فرام, اینڈ آف کورس ان کو آپ اس کا حل ڈھونڈیں. آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک میٹرک پاس لڑکا یا بچی جو ہے وہ ایک چھٹی جماعت کی بچی جو ہے وہ آپ کی طرح سے کام کر سکتی ہے یا آپ کی طرح سوچ سکتی ہے. لائک وائز اس سے بڑی آپ پوزیشنز کو لے لیجئے, لیکن اگر آپ اس پوزیشن کا غلط استعمال کریں گے تو وہ آپ کو کہیں نہیں لے جائے گی, وہ صرف اور صرف آپ کو نیچے ہی لے کر جائے گی. اچھا میم, آپ نے بات کی کہ شروع میں جب یو اسٹارٹیڈ اور شیئرنگ کے پروسیسز میں, اور ہمارا یہاں معاشرہ ایسا ہے, آگے آپ جہاں جاتے ہیں تو یوزلی مرد حضرات ہوتے ہیں, پبلک آفیسز میں اسپیشلی. آئی ریمبر میرا اپنی دادی ماں کے ساتھ بڑا وقت گزرا. سو میری جو دادی ماں تھیں, ہمارے دادا کی بڑی ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی تھی. مائی فادر واز ہارڈلی 6 years old when my grandfather died.
تو مجھے بتاتی تھیں کہ ہم جس گھر میں رہتے تھے تو اس گھر میں ہم نے ایک گھر جگہ کرائے پہ دی ہوئی تھی. تو جب ہم نے اب خود سیٹل ہونا تھا, جب ان کے باپ گزر گئے اور میں چاہتی تھی کہ ہم اس گھر میں, تو وہ گھر خالی نہیں کرتا تھا. تو جب میں کچہری گئی تو جج کھڑا ہو گیا احترام سے کہ بیوہ آئی ہیں اور کون شخص ہے جو ایک خاتون کو, عورت کو تنگ کر رہا ہے. تو اور انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 دن کے اندر اس سے گھر خالی کروائیں, اور آپ کو آنا پڑا, آپ کو چل کر آنا پڑا. اچھا, یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ چیز وقت کے ساتھ ساتھ بہت ڈکلائن ہوئی ہے. پہلے بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن مطلب ایسے بہت سے لوگ ابھی بھی موجود ہیں ہاں جی جو عزت اور احترام کا دامن نہیں چھوڑتے. ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, اور ہمیں ان کو سینت کے رکھنا چاہیے. ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ ڈائنگ ایرا ہے ان کا, جس میں ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کے بعد آگے بڑھانا چاہیے. ایجوکیشن اسکل از ٹو بی امپارٹیڈ. اسی طرح سے آپ کے جو نیکی کے اعمال ہیں اس کو پھیلانے کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں یہ چیزیں ڈیٹیریٹ ہو گئیں, اس کے بہت سے عوامل ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جج جو ہے وہ اب ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا خواتین کے لیے کوئی جج کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے, وہ اس کو اپنے اورا میں ہاں اس میں رہتے ہیں. لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہ بھی ضرور دیکھا ہے کہ اگر آپ کچہری میں خواتین جا رہی ہوتی ہیں تو مرد راستے چھوڑ دیتے ہیں, یا آواز کوئی دیتا ہے کہ عورتیں گزر رہی ہیں جگہ دو, تو ان کا ہٹ جانا ہی اس بات کو پروف کرتا ہے کہ ابھی بھی اچھائی موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں آپ کی اچھائی کو آپ کی کمزوری سمجھیں, اسی طرح سے آپ کی کمزوری کو وہ آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے ہمیں نکل کے سوچنا پڑے گا, ہمیں بدلنا پڑے گا. بدلنے کے لیے ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا. میم اس سمجھانے سے میرے ذہن میں آیا, بلکہ کہیں پہ پڑھ بھی رہے تھے کہ آپ ایک کتاب پہ کام کر رہی تھی, بیکاز وی ووڈ ریئلی وانٹ کہ آپ کچھ اس طرح سے ایک فٹ پرنٹ چھوڑیں فار دی میسز اینڈ جنریشنز ٹو ریڈ فرام. سو اس حوالے سے آئی واز ریڈنگ کہ وہ آپ نے کہیں میرے خیال ہے شروع کی تھی ابھی, وہ پھر کچھ اس میں آپ بہتر بتا سکتی ہیں. میں نے شروع کی اور میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کیا. اوکے. تو پھر کتاب لکھنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جب میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھتی ہوں جی تو آبویسلی میں اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں لکھوں گی. جی جی. جب میں وہ پرابلمز لکھوں گی جس میں کچھ لوگ انوالو تھے جس کی وجہ سے مجھے پرابلم آیا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص یا وہ شخصیت جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت اعلیٰ ہو. ہاں جی. تو کیا میں سوچتی ہوں کہ کیا میں ایسا تو نہیں کر رہی کہ میں ان کے ذہن کو خراب کر رہی ہوں. تو پھر مجھے کسی نے کہا نام بدل دیجئے. میں نے کہا میں اتنی کھلی کتاب کی طرح ہوں, اتنی میں نے باتیں کی ہوئی ہیں جانے اور انجانے میں کہ جو آئی وانٹ ٹو بی ویری کیئرفل. تو لکھ تو رہی ہوں میں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی چھپے گی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے اب وہ تعریف ہو جاتی ہے سامنے, بٹ دا پیپل لائک یو آر لائک ڈائمنڈس, جو کہ بڑے ریئر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہیرا دکھانا شاید اتنا ضروری نہیں ہے, پر اس کی روشنی سے منور کرنا بہت ضروری ہے. ہاں تو لکھ لوں. ہاں تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ضرور لکھیں. ابھی میں نے ایک اور پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے. میں نے اپنی والدہ کے اوپر ایک کتاب لکھنے کا شروع کیا ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے میں اپنی ماں کے بارے میں اچھی باتیں لکھوں گی یا وہ باتیں لکھوں گی جو واقعات جس طرح زندگی گزری, لیکن میں نے ان کی بیسٹسٹ آف دا فرینڈس ان سے ان کے تاثرات لیے ہیں. ایسے لوگوں کے تاثرات لیے ہیں جو ماں جن کے پاس جا کے پھل خریدتی تھی. ایسے لوگوں کے تاثرات لیے ہیں کہ جہاں سے ماں کپڑے لیتی تھی تو پیچھے سے آواز دیتے تھے بھی خالہ کدھر جاتا ہے, میری دکان پہ نہیں آنا. تو لائک
ان سے بھی لے کے اور پھر وہ اس کو کتاب کو مرتب کروں گی، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیسنز ہوں گے جو ہم سب لوگوں کے لیے ہے. تو اب اگر تم کہتے ہو تو میں ردا سے کہتی ہوں کہ چلو لکھو. نہیں یو مسٹ رائٹ. اور اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ویمن رائٹس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ واٹ آر یور 3 ٹاپ پکس ان پاکستان اگر ہم بات کریں ان ٹرمز آف پریفرنس جو ابھی بہت امپورٹنٹ ہے؟ اس طرح تو بہت سارے ہیں، بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے 3 ہیں جو ہمیں پرائیورٹائز کرنے چاہیے اپنے گھروں میں بھی، ورک پلیسز پہ بھی؟ وہ سب اعتبار سے بھی کچھ بتائیں. ورک پلیس پہ یوزلی ویمن فیل چیلنج یا وہ تھوڑا انڈر کانفیڈنٹ فیل کرتی ہیں. سو آئی تھنک تعلیم. جی اور وہ تعلیم جو ہے اب ان خواتین کو تو نہیں دے سکتے جو کہ بزرگ ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ فار دیم. اینڈ تیسری جو چیز ہے وہ ان کا اپنے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے. اور وہ حقوق جو ہیں وہ میں ملک کے قوانین کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ کون ان کو بتائے گا، لیکن وہ اپنے حقوق کے بارے میں قرآن سے ضرور اپنے اس کے بارے میں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. ان 3 چیزوں کو دیکھ لیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. کمنگ ٹو دا ورک پلیس، بچیاں جو ہیں وہ کیوں کام کرنا چاہتی ہیں؟ حالات بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر کے مسائل کو بہتر کرنے کے لیے. ایک تو وہ شوق ہے کہ جی خاندان ہے جو کہ پرانا بزنس کرتا چلا آ رہا ہے، تب اس میں لڑکے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بچیاں نئے انوویشنز ڈالتی ہیں یا جو نئے جنریشن کے بچے ہوتے ہیں وہ دوسری طرح سے کرتے ہیں. لیکن ایک وہ گھرانہ ہے جہاں پر بچیوں کا کام کرنا ضروری ہے، اور وہ کام کرنے کے لیے چاہے وہ اپنے ہنر کو آگے بڑھائیں یا اپنی تعلیم کو کریں، اور اگر ان کو اجازت ہی نہیں ہے فار وٹ ایور ریزن تو وہ گھر سے بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں اور کرتی تھیں. پرانے زمانے میں عورتیں پاپڑ بناتی تھیں. عورتیں جو تھیں وہ لائک ایسی ایسی چیزیں بناتی تھیں جو کہ آسانی چیوڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں کیوں بناتی تھیں؟ کیونکہ وہ ان کو شوق نہیں تھا، وہ اس سے پیسے کماتی تھی. وہ they were working from home. سو ورک فرام ہوم تو بہت پہلے سے ہے. اچار بناتی تھی، چٹنیاں بناتی تھی. سو ہمیں لیٹس گیو دیم دیٹ پلیٹ فارم. بزرگوں کے لیے جنریشن جو نئی آ رہی ہے اس کے حوالے سے، والدین کا جو حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، اور ورک پلیس کے اندر آسانیاں کریں، عورتوں کے لیے آسانیاں کریں. لو جی اس کو کیا کرانا، اس دن تو شادی کر لینی ہے، شادی کر کے گھر چلی جائے گی، یہ کہاں کام کرے گی. آپ موقع تو دیں اس کو، آپ اس کے لیے سہولیات دیجیے. وہ بہت اچھے اچھے جگہوں پر باہر بچوں کے لیے ایریاز ہوتے ہیں جو مائیں ایک پوزیشن میں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے چھوٹے بچوں کو گھر نہیں چھوڑ سکتی ہیں. دے سنگل پیرنٹ میں بھی، تو دے برنگ دے چائلڈ ٹو دا ورک پلیس. وہاں پہ ان کا خیال رکھا جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ تو بڑی کوئی آئیڈیل سچویشن بتا رہی ہیں میم آپ، تو میں آئیڈیل سچویشن نہیں بتا رہی ہوں. میں اپنے ڈیپلیکس کی بات کرتی ہوں کہ ڈیپلیکس میں ہماری خواتین جو کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں ان کے لیے ایک ایریا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں وہ اپنے بچوں کو لاتی ہیں، کھٹولا پڑا ہوا ہے، اس میں وہ بچوں کو ڈالتی ہیں. اف دے وانٹ ٹو فیڈ دیم فائن، وہ ایکسکیوز کرتی ہیں، فیڈ کرتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں. وہاں پہ ایک خاتون کو رکھا ہوا ہے جو کہ آپ اس کو آیا کہہ لیجیے، یا وہ بچیاں مل کر اس کو پیمنٹ کرتی ہیں، وہ خیال رکھتی ہیں. میری بیٹی کے 2 بچے ہیں، وہ کام کرتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ میں ردا کے پاس دونوں بچے وہ بورن ان UK، تو تینوں مطلب تیسرے دن اس میں ڈالا اور بیگ میں پکڑا یا جو بھی ہے، وہ چل پھر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کیونکہ کوئی ایسا وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی گھر میں ہاؤس ہیلپ آتی ہے یا کیا. unless you have the money then you can do that. but when she came back to Pakistan، اس کا آفس تھا، اس آفس کے اندر اس کا بچے کا وہ کھٹولا پڑا ہوا تھا. اس میں اس کا بچہ یا بچی دونوں جو تھے وہ وہاں پہ تھے. وہ بچیاں بچے جو اب بچوں کو اسکول پہنچانا، اسکول کے ٹائم پہ لانا. جب میں ردا اسکول جاتی تھی تو
4 بجے یا 3:30 بجے مجھے نکلنا ہوتا تھا. دیٹ واز دا رش ٹائم بیکاز اس وقت تو دلہنیں آتی تھیں, لیکن میں خود جا کے لے کر آتی تھی اپنی بیٹی کو, لا کے کھانا کھلا کے پھر وہ جو بھی ہوم ورک کرے فلاں کرے ٹھکاں کرے. صبح اسکول دور تھا, اس کو چھوڑنے جاتی تھی تو اس وقت بچے نا آدھے سوئے ہوئے ہوتے تھے, اماں کیا ہے اتنی جلدی اٹھا انرجی ڈاؤن. ہاں, تو ان کو اس ٹائم پر یہ کہنا کہ نہیں اٹھو بیٹا, اچھا یہ کرو یہ دودھ, نو نو نو. آئی یوز ٹو ریسائٹ قرآنک آیات اور اسے کہتی تھی ریپیٹ کرو, چھوٹی چھوٹی سفر کی دعا. یو نو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے رب زدنی علما, یہ مجھے اس وقت نانی ماں نے بتایا تھا, جب امتحان دینے جاؤ نا تو یہ پڑھ کے پھونک لیا کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا علم آپ کو دے گا. یہ باتیں چھوٹی سی بچے ایسے کر کے سیکھتے. ہاں, اسی طرح سے واپسی میں بچے کیا وہ ایسے گودی میں رکھتے ہیں اپنا سر اور سو جاتے ہیں, بتاؤ بھی کیا 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 نہیں کیا. میں ایک دفعہ ردا, میں نے بتایا بھی تھا یہ واقعہ پہلے بھی, میں ردا کو لے کر آ رہی تھی تو میں نے کہا سو ردا واٹ ہیو یو ڈیسائیڈیڈ ٹو بیکم, تو کہتی ہے اے اسٹرانگ وومن. آئی واز ویری ہیپی. میں نے کہا یہ میرا ہی نام لے گی, تو میں نے کہا میں, کہتی نہیں نہیں اماں. تو میں نے کہا پھر کون, کہتی ہے اسٹرانگ وومن اماں. تو میں نے کہا بے نظیر, کہتی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا, میں نے اس طرح 2-4 نام لیے. کہتی نہیں اماں آئی وانٹ ٹو بیکم اے جمناسٹ, یو نو اس کے لیے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہونا جو تھا وہ تھا. تو میں نے کہا یہ دیکھو یہ میری سوچ تھی. ہاں, پھر میں نے اپنی سوچ کو بدلا کہ بچوں کو موقع دو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے چھوٹا بھائی, سب سے چھوٹا بھائی, وہ جب اسکول جاتا تھا اس وقت جیسس از میری میں اٹ واز اے کو ایجوکیشن. تو اس سے پوچھا کہ آصف کیا بنو گے, کہتے ہیں یہ چوکی دار بنوں گا, کیونکہ وہ ایک پگڑ پہن کے تو وہ لگا. تو وہ ابھی ماشاء اللہ سے یو نو ہی از رننگ ہز فارماسیوٹیکل کمپنی میکٹو فارما اور سولے. لیکن دیکھیے سوچ کیا ہے, یہ سوچ باہر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے. کوئی کنڈکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی مائنر بننا چاہتا ہے, ہم تو اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں تو بھائی یہ نہ کرنا, اچھا یہ غلط کام ہے. اب وہ دوسری بات ہے کہ سیکیورٹی کمپنیز ہیں اور سب کچھ ہے, جس کی وجہ سے بھی شاید نا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جس کی وجہ سے بھی شاید ہمارے معاشرے میں نا وی سیل دی ڈیفینیشن آف سکسیز اونلی ریلیونٹ ٹو منی. So that is the reason then youngsters look for shortcuts. وہ ایک ٹائم آتا ہے جب ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مطلب کہ پروسیس ڈریون ہے بہت, اب یہ کون کرے. تو دین ایک چیز جو آپ نے مس کی ہے وہ ہے ڈرگ ابیوز ان آور سوسائٹی امانگس دا ینگر لاٹ, اسکول اور کالجز میں. اس کے لیے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے. اور یہ اب اسکولز میں بھی چلا گیا ہے کافی زیادہ, اور اس پہ کوئی خاص بات بھی نہیں کر رہا. ہم کراچی میں رہتے تھے جی, تو جب ہم اپنی گزرتے تھے ایک علاقے سے تو وہاں پہ لوگ ہیں نا ایسے کمبل ڈال کے یا چادر ڈال کے, تو میں نے کہا ڈیڈی یہ کون لوگ ہیں. ڈیڈی نے کہا بیٹا یہ نشئی لوگ ہیں, یہ بیچارے ہیں, کچھ اس طرح کر کے ڈیڈی نے جواب دیا. اب وہ نشئی لوگ جو ہے وہ ایسے نہیں بیٹھتے, اب وہ نشئی لوگ وہ بیچتے ہیں, دے ارن. اینڈ کس کو بیچ رہے ہیں, بچوں کو بیچ رہے ہیں. ویری پینفل اسٹوری. ہاں, سو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ آلسو. اتنا بڑا بڑا کوئی اسکینڈل نکل آتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا. ہمیں بتانا چاہیے. میڈیا ہیز ٹو پلے بوتھ دا پارٹس. جہاں اگر آپ کسی چیز کو ریویل کر رہے ہیں تو ریویل کرنے کے سال بھر کے بعد ہوا کیا وہ تو بتاؤ. مسالہ پارٹ لکس انٹرسٹنگ, سو دیٹس وائی. لیکن I was in Peshawar, I remember there's a very good university there, Ikra University. So MBA and honors graduate from the university was there in front of the bakery, requested me if you can have something for me to eat. اگر تو میں کہ یار you look well, کہ مجھے گھر والوں نے جو ہے نکال دیے. اور تو وہ بڑی پینفل اسٹوری, تو مجھے بہت اس ٹائم ہوا ہے, ریئلی کنیکٹیڈ ٹو اس بات سے. میم تھوڑا سا اختتام کی طرف چلتے ہوئے, آپ کی پوری جرنی میں میم جو ایک درد سے آشنائی ہے جو
अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेन है, वो बड़ी खूबसूरत बात है मुझे लगता है कि इंसान की शख्सियत में। वो कहते हैं कि जब इंसान ख़ुद एक पेन को एक्सपीरियंस करता है तो उसकी तीसरी आँख खुल जाती है, राइट। तो उस हवाले से मैं व्हेन आई सी दी पोस्टर आर्ट वर्क्स और जिस तरीके से आप चेरिश करती हैं, बॉन्डिंग करती हैं, आई थिंक कि यू आर समवन फ्रॉम अदर वर्ल्ड। आई बिलीव के देखो ये नज़र आ रहे हैं तुम्हें, जी ये पर है मेरे। तो ये वेरी ब्यूटीफुल जी, वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। और ये नहीं मिलता देखने में। वो कहते हैं ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मैं समझती हूँ बेटे, हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है और एक बुरा इंसान होता है। उस अच्छे इंसान को उजागर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अंदर से बाहर निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं जो कि हमने डिस्कस की, ठीक है, जी फ्रॉम द पेरेंटहुड टू द टीचर्स एंड रिलीजन एंड ऑफ कोर्स सोसाइटी एट लार्ज, यू नो, इम्पैक्ट करता है आपके अंदर। जब आपको नेकी करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़े में कुछ हिस्सा डालना चाहते हैं, क्योंकि ये मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं और बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जो कि देखते हैं और अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, ये खुद ही भुगतेंगे। ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने गोल सेट करने चाहिए, हमें अपने टारगेट्स बनाने चाहिए। हो सकता है कि वी डोंट रीच दैट, हो सकता है हम उन टारगेट्स तक पहुंचते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे रास्ते बदलते हैं तो वो एक नए और बेहतर सिमत की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सो डोंट गिव अप एंड डोंट थिंक कि मैं तो वो कर ही नहीं सका, मैं तो फेल हो गया। नो, देयर इज़ नो सच थिंग एज फेल, देयर इज़ नो सच थिंग एज 100%। कोशिश आप 100% की करते हैं, देयर शुड नॉट बी 99.9% इन योर डिक्शनरी के जी चलो मैंने इतना तो कर लिया। नो 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 नो, आप फोकस्ड हों, आप टारगेट होने चाहिए आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आप दूसरों के लिए बेहतरी करने के साथ काम करिए। आप ज़रूर अल्लाह ताला उसमें बरकतें डालता है। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि हम तालीम हासिल करते हैं और हम सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं कि हम ज़्यादा पैसा कमाएं। हम कम तालीम से भी, हमने कितनी मिसालें देखी हैं जो तालीम याफ्ता भी नहीं होते और कहाँ पहुँचे हुए होते हैं। तो उसका मतलब है कि अपना जो कारोबार है ना वो अल्लाह के साथ करिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी सोच जो है वो मुस्बत कीजिए, ख़वातीन के हुकूक़ और उनकी पामाली दोनों चीज़ों की तरफ देखिए और उसको बेहतर करें। इस पैट्रियार्कल सोसाइटी को चेंज करने के लिए तरबियत गाह बहुत ज़रूरी होती है। ड्रग अब्यूज़ और दूसरी और कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ जो हैं वो अच्छे तालीम याफ्ता लोगों से आपको पता चलता है। आपके जो तालीमी इदारे हैं वो बेहतर होने चाहिए, आपके हुकूमती इदारे जो हैं एडवोकेसी और अवेयरनेस इसकी बिल्कुल पे होना चाहिए। मैम आपके तरफ से अभी आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ हैं, जिस सफ़े पर हैं अपनी किताब की ज़िंदगी के, तो आप कैसे देखती हैं अपने हासिल को, और how you want to put your one liner if someone asks you who is Musarrat Misbah in one line, so how you want to put that? I'm nothing. Okay. मगर मैं समझती हूँ कि मेरा ज़िंदगी का मकसद दूसरों को बेहतरी की तरफ लाना, जी, दूसरों के लिए बेहतर करना और बेहतर सोच को उजागर करना। अगर मैं अपने काम को देखती हूँ तो फ्रॉम अ ब्यूटी सैलून टू मेकअप ब्रांड्स टू मेन सैलून, ये सारी चीज़ें जारी हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे वो कहते हैं ना कि अगर आप जहाज़ में बैठे होते हैं और अगर आपका ऑक्सीजन मास्क गिरता है तो पहले आप खुद लगाते हैं, फिर साथ वाले को, चाहे साथ वाला आपका बच्चा ही क्यों ना हो। सो आप अपने आप को बेहतर करें, अपने अंदर झांकें और अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें और अच्छाई की तरफ आएँ। अपने अल्लाह के, आपकी अच्छाइयाँ
آپ کی نیت، آپ کا اعتقاد، آپ کا فوکس ہونا، آپ کا خواتین اور رشتوں کا احترام کرنا، یہ سب چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہونا چاہیے. یو کین ناٹ بی اے گڈ پرسن اف یو آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ پیپل اراؤنڈ یو. گھر سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بس اپنی ذمہ داری نبھاؤ اور اپنا چراغ جلاؤ، کہ چراغ سے چراغ ہی جلتے ہیں بیٹے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اور مجھے وہ اپنے ہم اسکول میں اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے، مجھے وہ بات یاد آ گئی. اس کی پہلے 2 لائنز میں پڑھوں گا آن دا کلوزنگ مجھے کہ، اور آپ کو ڈیڈیکیٹ بھی کروں گا. وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. سو آپ اس شمع کی طرح ہیں، تو آپ شمع جلاتی جائیں. اور تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اپنا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ جی. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو.